कमरे में अंधेरी सी रोशनी फैली हुई थी जिसका गालिब अंसर अंधेरा था। दरवाज़ा बंद होते ही चिट की आवाज़ उभरी और कमरे में यकलहत तेज़ रोशनी फैल गई। कुवियल जैसा शख्स ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं। यकलहत तेज़ रोशनी हो जाने की वजह से उसकी आंखें चंदिया गई थीं, लेकिन चंद लम्हों बाद उसे सब कुछ वाज़े नज़र आने लगा। खुशामदीद मिस्टर शोल्डर, कमरे के कोने से भारी आवाज़ सुनाई दी। थैंक यू, कविल जैसा शख्स ने स्पॉट लहजे में कहा और कमरे के कोने में मौजूद एक भारी सी मेज़ के पीछे खड़े हुए अधेड़ उम्र आदमी की तरफ बढ़ गया जिसने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया हुआ था। शोल्डर ने मुसाफिया किया। बैठो। कमरे में मौजूद शख्स ने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और कुवियल जैसा शख्स बड़े मुतमईन अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। तुम यकीनन हमारे मुतालिक जानना चाहते हो, लेकिन तफसीली तारुफ मुमकिन नहीं। बस नंबर 1 काफ़ी है और हमारा ताल्लुक हल्का मौत के राजकाम सेंटर से है। राजकाम नंबर 1 कह लो। हमें हदायत दी गई हैं कि तुमसे रब्ता कायम किया जाए। मेज़ के पीछे मौजूद शख्स ने अपनी ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर बैठते हुए बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है, मुझे भी हदायत मिल गई थी, इसीलिए मैं खामोशी से यहाँ चला आया हूँ। मेरा ताल्लुक हल्का मौत के नशूरम सेंटर से है और नशूरम सेंटर ने मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं तवील अरसे तक यहाँ काम कर चुका हूँ। ये शहर और मुल्क मेरे लिए नया नहीं है। शोल्डर ने उसी तरह स्पॉट लहजे में जवाब दिया। गुड, तुम्हें तो ये बताया गया होगा कि असल मिशन क्या है, नंबर 1 ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे बताया गया था कि मैंने यहाँ आकर अली इमरान और उसके साथियों की निगरानी करनी है। अली इमरान से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मुझे उसके काम करने के तरीके, उसकी आदत वगैरह से बड़ी गहरी शनासाई है। मैं उसके 2-3 दोस्तों को भी जानता हूँ। शोल्डर ने जवाब दिया। कैसे? क्या इस शनासाई की तफसीलात तुम बता सकोगे ताकि मुझे सही अंदाज़ा हो सके? नंबर 1 ने कहा। मैं यहाँ मंशियात के एक रैकेट का सरबराह था। इमरान की फील्ड मंशियात नहीं है, लेकिन यहाँ इमरान का एक करीबी दोस्त है, सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट फयाज। फयाज बेहद राशि किस्म का ऑफिसर है। मंशियात के रैकेट की वजह से मैं उसे भारी रिश्वत हरमा दिया करता था और मैंने फयाज से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। मैं बज़ाहिर बड़ी इलायची का कारोबार करता था और वो भी मुझे इसी हैसियत से जानता था। यहाँ से जाने से पहले मेरे उससे अच्छे खासे ताल्लुकात थे, इसी वजह से मुझे यहाँ भेजा गया है और मैंने यहाँ आते ही इमरान के मुतालिक कुछ रिपोर्टें हेडक्वार्टर्स भेजी हैं। इसके बाद मुझे हदायत दी गई हैं कि आपसे ताउन करूँ, चुनाचे मैं हाजिर हूँ। शोल्डर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि हमारा मिशन क्या है? नंबर 1 ने पूछा। नहीं, मुझे अब तक सिर्फ निगरानी का हुक्म मिला था और खास तौर पर इस बात की हदायत की गई थी कि इमरान मुल्क से बाहर जाने लगे तो हेडक्वार्टर को इत्तला दूँ। शोल्डर ने कहा। तो सुनो, हमारा मिशन इमरान का खात्मा है, फौरी खात्मा। नंबर 1 ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ये नामुमकिन है। शोल्डर ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या कहा? नामुमकिन? ये लफ्ज़ तुमने क्यों इस्तेमाल किया? नंबर 1 का लहजा यकलहत तलख हो गया। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। इसलिए कि वो शैतान है, अफरियत है, बदरू है। उसकी 1000 आंखें हैं, गोली उसे छू नहीं सकती, मौत उसके करीब नहीं जाती। मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि हज़ारों आदमी, बड़े बड़े पेशावर कातिल इसी मकसद को लेकर आए और खुद मौत का दायका चखने पर मजबूर हो गए, लेकिन इमरान का कोई बाल भी बैका ना कर सका। शोल्डर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा और नंबर 1 हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रहा। तुम्हें मालूम है कि हल्का मौत में दुश्मन के मुतालिक ऐसे अल्फाज कहने वाले का इंजाम क्या होता है? नंबर 1 का लहजा मजीद तलख हो गया। मुझे हकीकत बयानी के लिए कहा गया है और जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी है। शोल्डर ने जवाब दिया। तो तुम्हारा मतलब है हम इमरान को छेड़े बगैर वापस चले जाएं? नंबर 1 ने कहा। ये मैंने कब कहा है? आपने मुझसे राय मांगी, मैंने दे दी। वैसे अब आप हुक्म देंगे तो मैं हज़ारों के मजमे में इमरान पर गोली चलाने से दरेह नहीं करूँगा। मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ। हुक्म की तामील मेरा फ़र्ज़ है, अलबत्ता नतीजा क्या निकलता है ये अलहदा बात है। शोल्डर ने जवाब दिया। गुड, अब तुमने दुरुस्त लाइन पर बात की है। और सुनो, राजकाम सेंटर के सामने इमरान कोई हैसियत नहीं रखता। हम उसे किसी हकीर कीड़े की तरह पैर के नीचे मसल देने की ताकत भी रखते हैं और वसाइल भी। तुम सिर्फ हमें मालूमात मुहैया करो, इसके बाद देखो कि इमरान किस तरह मौत के घाट उतरता है। नंबर 1 ने कहा। आप कैसी मालूमात चाहते हैं? शोल्डर ने कहा। इस वक्त इमरान कहाँ है और उसकी क्या मसरूफियात हैं, उसका हुलिया वगैरह तमाम तफसीलात बता दो। नंबर 1 ने कहा और शोल्डर ने इमरान का हुलिया, कदोकामत और दीगर तफसीलात बताने के बाद उसके फ्लैट का नंबर भी बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि वो आजकल ज़्यादातर फ्लैट में ही रहता है। फ्लैट की निगरानी होती है? नंबर 1 ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, उसका एक बावर्ची उसके साथ रहता है। शोल्डर ने कहा। अगर उसका फ्लैट बम से उड़ा दिया जाए तो? नंबर 1 ने कहा। उड़ाया जा सकता है, इंतहाई आसानी से, और शायद अब तक हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बार उड़ाया जा चुका है, लेकिन इमरान आज तक नहीं मरा।
شولڈر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر وہ فلیٹ میں ہے اور فلیٹ کو بم سے اڑا دیا جائے تو پھر اس کی بچ نکلنے کا کیا سوال؟ نمبر 1 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی سوال کا جواب تو آج تک معلوم نہیں ہو سکا، بہرحال اب تک یہی ہوتا آیا ہے، شولڈر نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم اسے کسی ایسی جگہ لے کر آ سکتے ہو جہاں اسے آسانی سے گولی ماری جا سکے؟ نمبر 1 نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مثلاً کیسی جگہ؟ شولڈر نے پوچھا۔ کسی بھی کھلی جگہ پر، کسی کیفے، کسی ہوٹل، ساحل سمندر پر؟ نمبر 1 نے کہا۔ بالکل ہو سکتا ہے، وہ چلا آئے گا، شولڈر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم ایسا کرو کہ اسے کسی کھلی جگہ پر لے آؤ، وقت اور جگہ منتخب تم کر لو، میرے آدمی وہاں موجود ہوں گے، پھر دیکھنا کہ عمران کے جسم میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں، نمبر 1 نے کہا۔ لیکن اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر عمران اس حملے سے بچ گیا تو پھر میں اس کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ہی اسے وہاں لے جانے کا ذمہ دار ہوں، شولڈر نے کہا۔ او ویری گڈ، تم واقعی بے حد ذہین ہو، میں تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ گو عمران کے بچ نکلنے کا میری نظر میں کوئی امکان نہیں ہے، لیکن تمہاری بات اصول کے تحت اپنی جگہ درست ہے۔ اس لیے اگر اس میں ترمیم کر لی جائے کہ تم عمران کی نگرانی کرو اور جیسے ہی وہ کسی پبلک جگہ پر پہنچے مجھے اطلاع کر دو، ٹرانسمیٹر پر میرے آدمی وہاں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد عمران کا خاتمہ میری ذمہ داری ہوگی، نمبر 1 نے کہا۔ بالکل، یہ درست رہے گا، آپ اپنی فریکوینسی بتا دیں، میں کال کر دوں گا، شولڈر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نمبر 1 نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر شولڈر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے کونے میں لگا ہوا ایک بٹن دباؤ گے تو میرے ساتھ بات ہو جائے گی، کوڈ حلقہ موت ہی ہوگا، نمبر 1 نے کہا۔ اس کی رینج کتنی ہے؟ شولڈر نے ڈبہ نما ٹرانسمیٹر اٹھا کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 200 کلومیٹر، نمبر 1 نے جواب دیا۔ گڈ، ٹھیک ہے، شولڈر نے کہا اور ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نمبر 1 نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبایا اور شولڈر کو واپس چھوڑ آنے کی ہدایات دے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شولڈر سے مصافحہ کیا اور شولڈر واپس مڑ گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا دروازہ کھل گیا اور شولڈر باہر چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ مسئلہ تو حل نہ ہوا، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر صدیقی کی حویلی سے واپس دارالحکومت کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اسٹیئرنگ بلیک زیرو کے ہاتھ میں تھا اور عمران ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، اب ایک ہی صورت ہے کہ مجھے حلقہ موت کا کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا ہوگا جو ہیڈ کوارٹر کے محلے وقوع کو جانتا ہو، یا پھر ایسا ہے کہ میں صحرائے اعظم میں جا کر قسمت آزمائی کروں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو صحرائے اعظم والی ٹپ درست لگ رہی ہے، ایسی تنظیمیں ایسی ہی جگہوں پر ہیڈ کوارٹرز قائم کرتی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے، میرے حلق سے یہ ٹپ نیچے نہیں اتر رہی، جس آسانی سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں وہی مجھے کھٹک رہی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان تصاویر میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا گیا ہے جس کا تعلق حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر سے ہے، لیکن اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں، عمران نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو گیام کی سیکرٹ سروس کے چیف سے تفصیلی بات چیت ہو سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ کرنل ڈکسن سے خود بات کروں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کرنل ڈکسن؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، گیام سیکرٹ سروس کا چیف کرنل ڈکسن ہے۔ تم شاید اسی لیے حیران ہو رہی ہو کہ ایک اسلامی ملک کی سیکرٹ سروس کا چیف غیر ملکی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری سیکرٹ سروس کی نمبر 2 چیف جولیا بھی تو غیر ملکی ہے۔ کرنل ڈکسن پہلے ایکریمی CIA میں تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور گیام سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا گیا، پھر ترقی کرتے کرتے چیف بن گیا۔ البتہ اس کا نام وہی رہا، خاصا ہوشیار اور ذہین آدمی ہے، عمران نے اس کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے جواب دینے کی بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اس وقت دارالحکومت کے قریب پہنچ چکے تھے اور سڑک پر ٹریفک بھی ہانسی ہو گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ شہر میں ہی داخل ہو گئے۔ مجھے ہوٹل اوریگا کے سامنے اتار کر تم دانش منزل چلے جاؤ، مجھے یہاں ایک آدمی سے ملنا ہے، عمران نے شہر میں داخل ہوتے ہی بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل اوریگا کی 4 منزلہ خوبصورت عمارت کے سامنے اس نے کار روک دی اور عمران نے نیچے اترنے سے پہلے نقشہ اور گیام حکومت کی طرف سے آنے والا اطلاعی کاغذ جیب سے نکال کر بلیک زیرو کو دے دیا کہ وہ انہیں دانش منزل لے جائے، اور خود وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ بلیک زیرو نے کار آگے بڑھا دی، عمران کندھے اچکاتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت اپنی اصل شکل میں تھا۔ مین گیٹ میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ او عمران صاحب، آپ فرمائیے، کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم تو شاید مالابار ہوٹل میں تھے، عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا کیا ہے عمران صاحب، جہاں تنخواہ زیادہ ملے وہیں پہنچ جاتے ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایک اور جگہ بتا دوں، وہاں تنخواہ سب سے زیادہ ملتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کون سی جگہ ہے؟ نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ عمران سے اچھی طرح واقف تھا۔ سینٹرل جیل میں جلادوں کی جگہ خالی ہے، تنخواہ بھی ملے گی اور فی پھانسی بونس بھی۔ مزے سے آدمیوں کی گردن دبائی اور تنخواہ کے ساتھ بونس بھی وصول کیا، عمران نے کہا، اور نوجوان بے اختیار ہنس پڑا۔
آپ کو میری شکل جلادوں جیسی لگتی ہے، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس تھوڑا سا فرق ہے، شادی کر لو، وہ بھی دور ہو جائے گا، عمران نے کہا اور نوجوان کہا مار کر ہنس پڑا۔ اچھا بعد میں اطمینان سے ہنس لینا، مجھے کچھ معلومات چاہیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور نوجوان کی ہنسی کو یکلحت بریک لگ گئی۔ جی جی فرمائیے، نوجوان کاؤنٹر مین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مارکر سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے اس نے یہاں مستقل کمرہ لیا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ مارکر، او ہاں وہ موجود ہے، کمرہ نمبر 40 تیسری منزل، اسے فون کروں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ نہیں میں خود مل لوں گا، عمران نے کہا اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹوں بعد وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 40 کے سامنے موجود تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے کرخ سی آواز نکلی۔ بوجھو تو کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ ارے یہ آواز تو عمران کی لگتی ہے، اندر سے حیرت بھری آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ ارے واقعی عمران صاحب، دروازے میں کھڑے ہوئے نوجوان نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا اور یوں آگے بڑھا جیسے عمران سے بغل گیر ہونا چاہتا ہو۔ اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہوتا جا رہا تھا۔ بس میں نے اپنی پسلیاں نکلوا دی ہیں، میں ابھی ہسپتال سے سیدھا آ رہا ہوں، عمران نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بڑے خوفزدہ سے لہجے میں کہا اور مارکر بے اختیار ہنس پڑا۔ پسلیاں تو میری ٹوٹنی تھیں، بہرحال خوش آمدید، مارکر نے ہنس کر ہوتی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو پسلیاں نکلوا دی ہیں، ورنہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کون خوش آمدید کہہ سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور مارکر ہنس پڑا۔ عمران کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خاصا صاف ستھرا تھا اور مارکر شاید بستر پر لیٹا ہوا تھا کیونکہ اس پر پڑی ہوئی شکنیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ آج کل آرام ہو رہا ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہماری قسمت میں تو آرام ہی آرام ہے، خاصا کما لیا ہے، اب ہمیں آرام سے کون روک سکتا ہے، مارکر نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو میں نے روک دیا ہے، دیکھو تم بستر کی بجائے کرسی پر نظر آ رہے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں بھی گئے ہو، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں نہیں، کئی دفعہ جانے کا ارادہ کیا لیکن وہ حصہ اس قدر دشوار گزار ہے کہ کوئی ساتھ جانے کو ہی تیار نہیں ہوتا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اکیلا آدمی ایسے علاقے میں سفر ہی نہیں کر سکتا، مارکر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس علاقے میں ایسے نوادرات موجود ہیں کہ دنیا بھر میں اس جیسا ایک بھی نہیں ملتا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نوادرات اور صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں نہیں عمران صاحب، میں نے تو کسی سے نہیں سنا، ورنہ میں اکیلا بھی چلا جاتا، آپ تو جانتے ہیں کہ نوادرات میری کمزوری ہیں، مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کمزوری بھی نوادرات ہیں اور معاشی خوشحالی کی وجہ بھی یہی ہے، اور تم نے پوری دنیا اسی سلسلے میں گھوم ڈالی ہے، اور نوادرات کے ضمن میں تمہارا نام بین الاقوامی اتھارٹی کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری معلومات ابھی تک نامکمل ہیں، عمران نے کہا اور مارکر کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ عمران ایک ایسی بات کر رہا تھا جو شاید دنیا کا کوئی بھی شخص مارکر کے سلسلے میں کبھی نہ کہتا۔ نوادرات کے سلسلے میں آپ میری معلومات کو چیلنج کر رہے ہیں، مجھے اس پر حیرت ہے، مارکر نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور عمران اس کے اس لہجے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ تمہیں 20,000 سال پرانی انسانی کھوپڑی کہاں سے دستیاب ہوئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صحرائے اعظم سے، لیکن وہ تو مشرقی حصہ تھا، شمالی نہیں، مارکر نے کہا۔ لیکن تم نے کبھی 40,000 سال پرانی کھوپڑی کے متعلق سنا ہے، عمران نے کہا۔ 40,000 سال پرانی کھوپڑی تو آج تک دستیاب ہی نہیں ہو سکی، سب سے قدیم کھوپڑی وہی 20,000 سال پرانی ہے، مارکر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نوادرات کے سلسلے میں تمہاری معلومات نامکمل ہیں، پروفیسر گڈانی کو جانتے ہو، عمران نے کہا۔ پروفیسر گڈانی؟ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، مارکر نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے صحرائے اعظم کے شمالی حصے سے یہ کھوپڑی برآمد کی ہے، وہ وہاں بلیک فیور کا شکار ہو گیا، اسی لیے اسے واپس آنا پڑا۔ اس کا بیان ہے کہ صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں ایسے نوادرات بکھرے ہوئے ہیں جو دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں لازماً صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں جاؤں گا، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، لیکن عمران صاحب کیا آپ مجھے صرف یہی اطلاع دینے آئے ہیں، مارکر نے کہا۔ نہیں، یہ تو صرف باتوں میں بات چل نکلی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنا آیا تھا کہ تم صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں کبھی گئے ہو یا نہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو صحرائے اعظم کے اس حصے سے کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی، مارکر نے کہا۔ دراصل میں بھی اب تمہارے جیسا پیشہ اختیار کرنے کا سوچ رہا ہوں، گھومو پھرو، سیر کرو، سیاحت کرو اور شہرت بھی کماؤ اور دولت بھی، عمران نے کہا۔ اچھا، اگر آپ جیسا آدمی ہماری فیلڈ میں آ جائے تو یقیناً ایک خوشگوار اضافہ ہو جائے گا، مارکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا کمرے میں موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، مارکر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔
ہاں موجود ہیں، مارکر نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق کسی کو اس کی یہاں موجودگی کا علم نہیں تھا، پھر اس کے نام کال کیسے آ سکتی تھی؟ عمران صاحب، میں کاؤنٹر سے بول رہا ہوں ٹونی، کچھ لوگ یہاں نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی حرکات بڑی مشکوک سی ہیں، وہ مجھے مسلح لگتے ہیں، ان میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے، کاؤنٹر مین ٹونی نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ جب اوپر گئے تو ہال میں بیٹھا ہوا ایک مقامی آدمی میرے پاس آیا، اس نے یوں سرسری طور پر پوچھا کہ آپ کس سے ملنے گئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا، جس پر وہ اوپر جانے کی بجائے واپس ہال میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلا گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس کی نظریں لفٹ پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک غیر ملکی ہال میں داخل ہوا۔ وہ علیحدہ میز پر بیٹھ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ مقامی آدمی اور اس غیر ملکی کے درمیان پراسرار اشارے ہو سکے ہیں۔ میں ٹھٹک گیا، پھر وہ دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اکیلے اندر آئے ہیں۔ ان کی تعداد 4 کے لگ بھگ ہے اور ان سب کی نظریں لفٹ کی طرف ہیں۔ لفٹ میں سے جو بھی نکلتا ہے وہ اسے دیکھ کر اس مقامی کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب وہ نہیں کیسے انداز میں سر ہلاتا ہے تو وہ دوبارہ لفٹ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم تو پورے شرلاک ہومز بن گئے ہو، اس مقامی کو پہچانتے ہو؟ کون ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، ٹونی نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب؟ مارکر نے پوچھا۔ کچھ لوگ ہمیں صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مارکر خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ مارکر سے اس کی پرانی دوستی تھی اور مارکر جانتا تھا کہ عمران سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ عمران دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ راہداری خالی تھی۔ وہ بجائے لفٹ سے نیچے جانے کے فائر ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فائر ڈور کا ایمرجنسی لاک کھولا اور پھر عقبی سمت میں جاتی ہوئی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عقبی گلی میں سے ہوتا ہوا سڑک پار کر کے ایک کیفے میں داخل ہو گیا۔ کیفے کے برآمدے کے ساتھ پبلک فون بوتھ موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا، تم کیپٹن شیل کو لے کر فوراً ہوٹل اوریگا پہنچو۔ تم دونوں نے علیحدہ کاروں میں پہنچنا ہے، وہاں عمران کسی بھی میک اپ میں موجود ہوگا۔ وہ خود ہی تم سے رابطہ قائم کر لے گا۔ کچھ لوگوں کی نگرانی کرنی ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ پبلک فون بوتھ سے باہر نکلا اور کیفے کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں سے ایک نئے کوٹ کے ساتھ ساتھ ریڈی میڈ میک اپ کے لیے کچھ سامان خریدا اور پھر واپس کیفے میں آ گیا۔ کیفے کے باتھ روم میں جا کر اس نے وہ نیا کوٹ پہن لیا۔ پرانا کوٹ اس لفافے میں ڈال دیا جس میں نیا کوٹ پیک تھا، اور پھر اس نے ریڈی میڈ میک اپ کر لیا۔ اس طرح اس کی شکل خاصی حد تک بدل گئی تھی۔ پرانے کوٹ والا پیکٹ اٹھائے وہ کیفے سے باہر نکلا اور سیدھا اوریگا ہوٹل کی طرف بڑھتا گیا۔ کمپاؤنڈ گیٹ سے لے کر اندرونی گیٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کی تیز نظروں نے چند مشکوک افراد کو تاڑ لیا۔ یہ واقعی غیر ملکی تھے اور ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بڑی بے چینی سے کسی کے منتظر ہیں۔ عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے یوں ایک نظر ہال پر ڈالی جیسے کسی خاص آدمی کو تلاش کر رہا ہو، پھر اس انداز میں سر جھٹک کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر کافی لوگ موجود تھے اور ٹونی خاصا مصروف نظر آ رہا تھا۔ عمران کاؤنٹر پر جا کر رک گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹونی کے فارغ ہونے کا منتظر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں ہال میں موجود افراد کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے صورتحال کو چیک کر لیا۔ 3 مختلف میزوں پر 2 کی ٹولیوں میں غیر ملکی موجود تھے، جن کی نظریں ہر بار لفٹ کی طرف اٹھ جاتی اور پھر گھوم کر وہ ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے ایک مقامی کی طرف مڑ جاتی۔ مقامی انہیں دیکھ کر نگاہیں پھیر لیتا۔ مقامی کے سامنے شراب کی بوتل اور جام پڑا ہوا تھا۔ عمران اس مقامی کو دیکھتے ہی چونک پڑا۔ یہ فیاض کا دوست شولڈر تھا، بڑی الائچی کا کاروبار کرنے والا۔ کسی زمانے میں فیاض سے اس کی گہری دوستی چنتی تھی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ فیاض نے بتایا تھا کہ اس نے اپنا کاروبار کسی اور ملک میں پھیلا لیا ہے۔ جی فرمائیے، اسی لمحے ٹونی کی آواز سنائی دی۔ وہ عمران سے مخاطب ہوا۔ ایک ٹیلی فون کرنا ہے، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اسے ٹونی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، ورنہ وہ اسی لیے آیا تھا کہ ٹونی سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ ٹونی نے ٹیلی فون عمران کی طرف بڑھا دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر گھما دیا۔ ٹائیگر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ہوٹل اوریگا پہنچ جاؤ، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا، اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اس نے کاؤنٹر پر رکھا اور تیزی سے واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹونی دوسرے لوگوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ عمران کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
عمران مین گیٹ سے نکلا اور پھر کمپاؤنڈ گیٹ سے ہوتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ اسی لمحے اسے دور ایک سائڈ گلی کے قریب جولیا کی کار کھڑی نظر آ گئی۔ جولیا اسٹیئرنگ کی بجائے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ساتھ والا کار ڈرائیو کرنے والا کہیں کام گیا ہے اور جولیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ایک حادثہ اور اچھا طریقہ تھا، ورنہ اگر وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھتی تو پھر وہاں زیادہ دیر رکنے کا کوئی جواز پیدا نہ ہوتا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک کراس کر کے جولیا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک نہ دکھائی تھی۔ عمران مسکرا دیا اور وہ کار کے نزدیک پہنچ کر گھوما اور دوسرے لمحے ڈرائیونگ سیٹ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ جولیا بری طرح چونکی، اس کا ہاتھ تیزی سے اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بڑھا۔ کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے اصل لہجے میں کہا اور جولیا نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ بالکل ہی نیا میک اپ کیا ہے تم نے، جولیا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔